सूरतुल बकरा का 19वां रुकू आज इंशाअल्लाह हमारी तर्जुमा क्लास में पढ़ा जाएगा। ये सयाकुलू सिपारे का तीसरा रुकू बनता है। इसमें अल्लाह ने मदद से आगाज़ की है। हेल्प हम सबको चाहिए होती है। कोई अल्लाह से हरम में जाके मांग रहा है, कोई नमाज पढ़ के मांग रहा है, कोई सदका खैरात करके मांग रहा है। तो अल्लाह ने वहीं से आगाज़ किया कि अल्लाह की मदद कैसे आती है और हुक्म क्या दिया ईमान वालों को। आए पढ़ते हैं आज हमारी इस क्लास में अल्लाह क्या क्या और कैसी कैसी बातें करते हैं। इसमें वो आयात हैं जो आज हर बंदा उसमें आजमाया जा रहा है। एक एक लफ्ज़ में कोई ना कोई आजमाया जा रहा है। अल्लाह ने जहाँ से आगाज़ किया इंशाअल्लाह 153 नंबर आयत सूरतुल बकरा की वो आपके सामने रखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से मदद तलब करो सब्र और नमाज के ज़रिए। क्यों? इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नमाज नहीं पढ़ता ना, वो इस गलत फहमी में ना रहे कि अल्लाह की मदद उसके साथ है। अल्लाह ने खुद कह दिया मेरी मदद नमाज के अंदर है। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। कोई परेशानी है ना आपको, 2 रकात नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ कर लें। कोई आपको खुशी मिली है, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दें। मदद की मदद है, शुक्र का शुक्र है। और सब्र ज़्यादा मिल जाए तो अल्लाह के सामने झुके रहना, उस लम्हे में अल्लाह का शुक्र अदा करना। नहीं मिला तो ये फार्मूला बिस्सब्री, फिर सब्र से मदद मांगनी है कि अल्लाह इस हालात में मैं सब्र कर रहा हूँ। तो अल्लाह पता क्या कहते हैं, मअस साबिरीन, मैं अल्लाह बेशक उन्हीं के साथ हूँ, सब्र करने वालों के साथ। तो आप साबिरीन में से हैं तो जन्नत में भी इंशाअल्लाह आपका आला मुकाम होगा। और क्योंकि बहुत सी जगहों पे अल्लाह ने कुरान में जिस तरह 30वें सिपारे की आयत है, छोटी सी सूरत है, अल्लाह कहते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वो इंसान कामयाब है, उसके सिवा सब खसारे में। 4 लोगों के ईमान लाए, अमले साले करे, हक़ की आवाज़ का साथ दे और सब्र करे। तो यही बात अल्लाह वो सब्र कामयाब बंदे की निशानी है कि मदद भी मांगता है तो सब्र के साथ अल्लाह भी उसके साथ है और उसकी मदद भी अल्लाह साबिरीन होने की वजह से करते हैं। उससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह कहते हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जान दे दी यानी शहीद हो गए, तुमने उन्हें मुर्दा नहीं कहना कि ये मर चुके हैं, इनकी मौत हो गई है। क्यों? बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, अल्लाह कहते हैं वो जिंदा हैं अल्लाह के पास। बस फ़र्क ये है कि हम बंदों को उसका शाऊर नहीं है। इस आयत के बारे में तो मैंने हदीस पढ़ी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो अल्लाह ना उनको जन्नत की ऐसी रूहों में, ऐसे परिंदों में डाल देता है कि उनकी मौत के बाद वो जन्नत में चरते फिरते हैं, कभी इस दरख्त पर कभी उस दरख्त पर। क्योंकि कुरान में आता है अल्लाह उनको रिस्क देता है, वो अल्लाह के यहाँ रिस्क पाते हैं। तो वो अल्लाह जगहों पर अल्लाह के करीब, हदीस में आता है अल्लाह उन्हें इतना इनाम देता है तो अल्लाह उनसे पूछता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए? वो कहते हैं अल्लाह इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें, तूने इतनी इज्जत दी, इतना मुकाम दिया। तो अल्लाह कहते हैं फिर भी अगर कुछ चाहते हुए हो तो वो फरमाते हैं अल्लाह हमें ज़मीन पर जाने दें जिस जगह से आए हैं शहीद होकर, ताकि हम दोहरी दफ़ा ज़्यादा कुव्वत से लड़कर, ज़्यादा तेरे रास्ते में जोश और जज्बे से शहीद होकर तेरे पास आएँ, ताकि तू अल्लाह हमें ये सब इनामात दे सके। हमारे मुआशरे में शहीद या कोई लोग अपने लिए पसंद करते हैं कि लोग मिन्नू अखड़ गाजी है, शहीद है। इसके बारे में हदीस आती है क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम जिसकी वजह से भड़काई जाएगी ना, जिसके वजूद से आग के तौर पर यानी ईंधन के तौर पर आग बनाकर जिसको भड़काया जाएगा ना, वो एक उसमें शहीद भी है। अल्लाह पूछेंगे तो किस लिए कटा ज़मीन पर, तेरा खून निकला था? क्योंकि अल्लाह तेरे रास्ते में। अल्लाह फरमाएंगे अंता कज़ब्ता, तू इसलिए शहीद हुआ था, इसलिए मैदान मक्तल में गया था। लोग तुझे कहें बड़ा लड़ता है, बड़ा गाजी बनेगा, क्या बहादुर है। तुझे लोग कहें शहीद हुआ, क्या लड़ते लड़ते शहीद हो गया। तेरे दिमाग में दुनिया की वो रुतबे और अल्फाज थे, लिहाजा दुनिया में लोगों ने तुझे शहीद कह दिया। अब अल्लाह के यहाँ तेरा कोई अजर नहीं है, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह में उनमें से ना करे। बहरहाल शहीद का अल्लाह के यहाँ बड़ा दर्जा। और अल्लाह कहते हैं दुनिया के लोग यानी तुम नहीं समझते, तुम शाऊर नहीं रखते अल्लाह ने जिस तरह उन्हें जिंदा रखा हुआ है। तो ये बातें अल्लाह ताला ने यहाँ समझाई। इससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहते हैं हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, किसी ना किसी चीज़ से। अब देखिएगा अल्लाह कह रहे हैं बिशैइन मिनल खौफ, मैं खौफ देकर भी आजमा सकता हूँ। खौफ किसी भी चीज़ का, बुढ़ापे का है, मौत का है,
مال کے چلے جانے کا ہے، پسندیدہ شخص کے چلے جانے کا خوف ہے، جنگ ہوئی ہے، دشمن کا خوف ہے۔ اللہ کہتا ہے میں آزما رہا ہوں تمہیں، آزمائش جاری ہے تمہاری، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ خوف ہے کسی بات کا تو ٹوٹ جانا یا اللہ کو سہارا بنانا ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے۔ تو فرمایا والجوع، بھوک کے ساتھ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یقین جانے انسان سمجھتا ہے کہ شاید میرا کھانا گھر کی ترتیب صحیح نہیں چل رہی۔ ہم وہ امت ہیں جو سب سے بہترین کھا رہے ہیں۔ ہمارے نبی یعنی جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہماری ان سے کئی زیادہ بہتر ہے، یعنی رہائش میں، آسانیوں میں ہمارے نبی نے تکالیف میں گزارے ہیں۔ 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی اس طرح صحیح معنوں میں چولہا نہیں جلتا رہا۔ وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں بھوک سے بھی آزماؤں گا۔ نبیوں کو بھی اللہ نے آزمایا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقص سے یعنی مال کی کمی سے، وہ مال جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، مالی مالی مالی، اللہ اس میں نقص ڈال دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، یا اللہ چھین لیتا ہے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری جانیں، تمہارا وجود جو ہے بیماری ڈال کر اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے۔ تمہیں موت دے کر موت قریب نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ آزما رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری جانوں کے، تمہاری مالوں کے، والثمراتی، اور پھلوں کے، یعنی پھل سے مراد باغ ہے، تمہارے بزنس ہیں، تمہارے وہ لدے لدائے کاروبار ہیں، وہ تمہاری ریڑیاں، وہ ٹرک، وہ تمہارے گودام بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں کبھی بھر دیتا ہوں، کبھی خالی کر دیتا ہوں، یہی تو میری آزمائش ہے۔ اور ساتھ کے کہا وبشر الصابرین، لیکن جو صبر کر کے چل رہے تھے نا ان کے لیے اللہ کہتے خوشخبری ہے۔ یعنی مال اللہ نے لوٹ کر آپ سے لوٹتے تھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تو کم کر کے آزماتا ہے۔ لوٹ کر اللہ نے کیا لینا آپ سے؟ وہ دینے والا لینے والا نہیں ہے۔ اس کے پاس قربانی کرتے ہو، نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، وہ تو تقویٰ دیکھ رہا ہے، کھانا تم نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نا مال خرچ کرو، کہتا ہے اپنے ہی عزیزوں میں، اپنے ہی پیاروں کو، اپنے ہی غرباء کو خرچ کر دو، بہن بھائیوں میں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مگر وہ لوگ بھی ہیں جن کو جب مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ان کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے بے شک یہ اللہ کے لیے تھا اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم جانے والے ہیں۔ ان کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے۔ کوئی چیز کھو جائے نا تو اس پر واویلا کرنے سے بہتر ہے ماتم کرنے سے اور گریبان چاک کرنے سے بہتر ہے صبر کا دامن پکڑے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئیں، نہ چہرے کو پیٹا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گریبان چاک کیا، اللہ سے دعائیں کی۔ آپ کو پتہ ہے دعا کتنا رنگ بدل دیتی ہے؟ مجھے حدیث یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حدیث کو ان کا آپ کو حوالہ بھی نکال دیتا ہوں اور ان کا نام بھی، یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے شوہر نہ فوت ہو گئے، ابو سلمہ، تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث انہوں نے سنائی تھی، ابو سلمہ نے، خوشی خوشی ہے، اور کہتے ہیں تجھے پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جس کو تکلیف پہنچے وہ پڑھ لے نا تو اللہ اسے بہتر اسے عطا کر دیتا ہے۔ اب سیدہ نے وہ دعا سنی تو یاد کر لی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا سیکھ لی۔ کہتی میرے شوہر فوت ہو گئے اور میں نے دکھ میں وہ دعا بھی پڑھی، پھر خیال آیا کہ ابو سلمہ جو میرا شوہر ہے، پہلا شوہر ہے، اس سے بہتر بھی کوئی مجھے ملے گا، کوئی پیار دے گا۔ کہتے کچھ دن گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا، ہائے ہائے، اللہ دینے پہ نا تو کیا کیا دے دیتا ہے۔ کہتی ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بحیثیت شوہر مجھے عطا کر دی، یعنی شوہر بنا کر میرے رشتے میں، میرے عقد میں اللہ نے کسی کو بھیجا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس دعا کے بدلے۔ تو یہ دعا تکلیف پہنچے آپ کو بھی، جب کبھی کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیں، اس میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اللہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، یعنی جو یہ کام کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، آزمائے جانے کے بعد اللہ کا شکر کرتے ہیں، تکلیف پہنچے تو انا للہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ جو ہے نا یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں، انعام، رحمتیں، یہ اللہ نے بڑا اعلیٰ فیصلہ کیا ہے۔ رحمت ڈھونڈتے ہو، مانگتے ہو، اللہ سے سفارش کرتے ہو، لیکن یہ اللہ پاک نے ان صبر سے، ان باتوں سے تمہارے لیے اتنے بڑے انعامات رکھ دیے ہیں۔ تو انسان نہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے واضح کر دیا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر طواف کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا تو اللہ قدردان ہے۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو یعنی قدردانوں کو جو اللہ کے شاکر ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ کا جو ہم سوچتے ہیں نا یہ بھاگنا اور یہ دوڑنا لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ وہ قربانی تھی جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کے لیے بھاگی تھی، پانی نہیں مل رہا تھا تو سیدہ بڑی پریشان ہوئی کہ کیا کروں میں، تو وہ پہلے صفا پر گئیں پھر مروہ پہاڑی پر گئیں، بہرحال بھاگتی رہیں، 7 چکر لگائے، پھر غیب سے آواز آئی، دیکھا تو پریشان ہوئی، بچے کے پاؤں میں اللہ نے پانی کا چشمہ چلا دیا زمزم۔ اب وہ جو بھاگی تھی نا، رب نے کہا تیری آزمائش ابراہیم تیری اولاد کی، قیامت تک کے لوگوں کو جو حج عمرہ کرنے آئیں گے ان قدموں پر تیرا رب نہ بھگائے تو اللہ کو اللہ کون گئے گا۔ یہ صفا مروہ ہے۔ یہ یہاں پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ پہلے یہاں پر بت تھے، یہ صفا پر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا، مروہ پر بھی کافروں نے۔ تو یہ جو شان نزول ہے نا سایت کا، صحابہ کہتے ہیں جو مشرکین تھے پھر وہ مسلمان ہوئے تو وہ پریشان تھے کہ یہاں تو پہلے بت تھے، ہم ان سے مانگتے، ان کے سامنے گڑ گڑاتے، اب کیا کرنا صفا مروہ پر؟ یہ ضروری ہے بھی کہ نہیں یہاں پر چلنا؟ ہم تو مشرکین بتوں کے لیے جاتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا نا تو صفا مروہ کی سعی کی، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سعی کرنا لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ حج عمرے میں واجب ہے۔ تو یہ ان صفا والمروہ تھا۔ اب تو وہاں پر بڑے کم سے نشان ہیں، انہوں نے شیشہ لگا دیا اور صرف کچھ نشان باقی، کوئی پتھر باقی ہیں۔ پہلے یہ بالکل پتھر اور پہاڑوں کی طرح منظر تھا، اب تو وہاں پر ٹائل اور ہر چیز لگی ہے۔ بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ہاجرہ رضی علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں پر ایسے بھاگتی رہی ہیں، تو اللہ نے ان قدموں پر لوگوں کو چلایا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو حج کرے یا عمرہ کرے بیت اللہ کا، فلا جناح علیہ، پس اس پر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کر لے اس کا۔ تو اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ اللہ نے آپشن دیا ہو کیا وہ نہیں کرے گا، طواف لازم ہے، عمرہ اور حج میں ضروری ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو قدردانوں کو، بھلائی کرنے والوں کو، جو جن کے دل میں خیر ہے ان کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ یہ 158 نمبر آیت، 158 نمبر اس میں اللہ نے یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یعنی وہ چیزیں، وہ باتیں جو اللہ ظاہر کر چکا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، صحابہ کی باتیں ہیں، کچھ بھی ہے جو اللہ نے ظاہر کر دیا، اللہ کہتے ہیں وہ چھپانے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو مشرکین تھے نا، جب ان کے سامنے کتابیں لاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس طرح وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، انجیل تورات لے کر آتے، تو بعض جگہوں پر ہاتھ رکھ لیتے، چھپا لیتے، کتابوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں کتاب قرآن کا معنی ہے، لیکن پچھلی کتابوں کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ نے قرآن میں ہی کہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی باتیں، جس مسئلے کو ہم نے بیان کر دیا، بڑے علماء ہیں قرآن کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں اپنے تاجروں کے پاس، جن سے فنڈ لیتے ہیں، یا مسجد میں جو مسجد کے متولی ہیں چودھری صاحب نے، حق بیان نہیں کرتے۔ اللہ نے پتا کیا دسے آئے تھے، کی فرمایا اللہ نے، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں لعنت ہے اس پر رب کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی۔ قرآن میں آتا ہے نا ایک جگہ پر کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے بارے میں کہ کس کس کی ہوتی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے جتنے جاندار ہیں سروح زمین پر، کوئی بھی ہے، وہ پانیوں میں ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ان سب کی لعنت ہوتی ہے اس انسان پر۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی انسان اللہ کی لعنت کا مستحق، اللہ کے غصے کا مستحق بندہ نہیں ہو سکتا، تو لعنت کو کیسے برداشت کر سکتا، وہ ہلاک ہو گئے۔ اس سے اگلا فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، یعنی واصلحوا، اور خیر کی طرف، اپنی صلح کی طرف وہ آ جاتے ہیں کہ یار ہم نے توبہ کر لی اور ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وبینوا فاولئک اتوب علیہم، اور بیان کر دیں کہ میں توبہ قبول کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، کیوں؟ وانا التواب الرحیم،
کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہوں. یہ اللہ کی صفت ہے. بندے ظالم ہے، اللہ نہیں ہے. اللہ کی صفت رحمان والی اللہ کے غضب پر بھاری ہے. اللہ کی صفت جو رحمان والی ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کو پھر اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر چھپاتا ہے اور ڈرے ہی نہ، اس پر لعنت ہے اللہ کی. اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، انکار کر دیا اللہ کی نعمتوں کا، چیزوں کا، وماتوا وهم کفار، اور وہ مر بھی اس حالت میں گیا کہ وہ کافر تھا. بات ہے نا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے اس حال میں مرنا ہے کہ تم مسلمان ہو، یہ نہ ہو کافروں کی طرح رہ کر ان کی عادتوں میں رہ کر تم مر جاؤ. تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ جو کافر رہ کر مر گیا نا، اس کے لیے اللہ نے بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے. اور وہ عذاب کیا ہے، لعنت کیا ہے؟ فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. یعنی جتنے معززین بڑے جو جنتی ہیں وہ سب لعنت ڈالیں گے ان پر. تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ جو کافروں کو شاید سمجھ نہیں آتی. ہمارے مسلمان بھی ان سے منحوس ہوتے ہیں نا، یہ کرکٹر ہیں، یہ ایکٹر ہیں، یہ مال و دولت والے ہیں، لعنتی ہیں. ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی، ملائکہ کی بھی. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کر رہے ہیں. اس سے آگے سیکنڈ لاسٹ آیت اس رکوع کی اللہ کہتے ہیں خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. جہنم کے بارے میں بھی آتا ہے یہ لفظ خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، میرا عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا. ہلکا نہیں کریں گے اللہ کے، شاید کبھی اللہ کم کرنا چاہے، نہیں، اللہ کہتے عذاب بڑھتا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور اللہ فرماتے ہیں نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی، یعنی کہ وہ کسی کی طرف دیکھیں تمنا کریں کہ یہاں سے خیر مل جائے. ان کو عذاب ہی ملے گا اور وہ ہلکا نہیں ہوگا، وہ بڑھتا ہی جائے گا. اور اللہ کہتے ہیں انہیں کوئی ڈھیل نہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس سے آگے آخری آیت اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ بہت بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اللہ اپنی ہم خوبیاں بتا رہے ہیں. یعنی ایک تو میں اکیلا ہوں، اللہ اپنی اس خوبی پر مان کرتا ہے. اللہ کو اس پر تکبر ہے اور اس کو تکبر جچتا ہے، وہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. تو اللہ یہ گنواتے بھی ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ وہ ایک الہ ہے. اس سے آگے فرمایا کہ لا الہ الا، نہیں ہے مگر کوئی بھی ہوا وہ رحمان و رحیم، وہ بخشش کرنے والا، وہ رحم فرمانے والا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں. تو یہ ساری باتیں اس رکوع میں مدد کی ہمارے سامنے اللہ نے جو باتیں، نماز، صبر، پھر شہداء، پھر آزمائے جانے والی چیزیں، صبر میں جو زبانوں سے ان کے ادا ہوتا ہے وہ اللہ نے بیان کیا، اور پھر یہ باتیں ساری. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اعلیٰ ہیں مومنوں کے لیے. کافروں کے لیے جہنم ہے، لعنت ہے. اللہ میں ان میں سے نہ کرے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان میں سے کبھی ہمیں نہ کرے جن پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. تو بہرحال اس رکوع میں یہ باتیں ہیں. انشاءاللہ بقیہ رکوع میں پھر آپ سے ملیں گے اور اس میں بقیہ باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.